बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 29 अप्रैल है, दिन है बुध का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि नूरीन नियाज़ी का एक इंटरव्यू जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ की सेकेंड टियर लीडरशिप को क्या कहा गया है, ये तमाम इंकशाफात किए हैं। इन तमाम इंकशाफात में जाने से पहले एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि नूरीन नियाज़ी, उस्मा खान, अलीमा खान, ये वो तमाम ख़वातीन हैं, ये बहनें हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ओहदा नहीं लेना। इन्होंने अपने बच्चों को इमरान खान की जमात बतौर वरासत मुंतकिल नहीं करनी। इन्हें पाकिस्तान में सेनेटर नहीं बनना है। इन्हें पाकिस्तान में मिसाल यूसुफ जैसी जो वो तकरीरें करती हैं, जो सियासत करती हैं, और जिस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप्स में उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, इन्होंने ऐसा काम भी नहीं करना। इन्हें सिर्फ अपने भाई की रिहाई, अपने भाई की सेहत और अपने भाई का जो जिस तरह से पाकिस्तान में 300 मुकदमात बनाकर इमरान खान को जेल में रखा गया, ये इसके खिलाफ इस वक्त लड़ती हुई आपको पाकिस्तान में तन तनहा नज़र आ रही हैं। नूरीन नियाज़ी ये कहती हैं कि मुझे लगता है कि सबको बता दिया गया कि इमरान खान ने कभी बाहर नहीं आना, इसलिए आप हमारी मर्जी से चलें। पार्टी को तसल्ली दी गई है कि इमरान खान अब ख़त्म है, जैसे उन्हें तसल्ली दी गई थी कि ख़त्म शुद्ध, लेकिन हकीकत में ये पार्टी के लोग ख़त्म हो रहे हैं। एमएनएस बनने के लिए बहुत कैंपेनिंग होती है, ये बगैर किसी कैंपेनिंग और मेहनत के एमएनए बन गए। मैं वाज़े कर दूं कि लोग इनसे बहुत नाराज़ हैं। मैं आपको ना एक माजी की एक एग्जाम्पल और एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा था ना, तो पूरी तकरीबन कोई 150-200 लोगों की एक पूरी लॉट तैयार की गई, जिन्हें तहरीक इंसाफ से निकाल कर, तोड़ कर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर इन्होंने लाहौर के एक होटल में इकट्ठा किया। इसमें फवाद चौधरी साहब भी शामिल थे। तो इनको पैगाम ये दिया गया कि इमरान खान के बारे में आज के बाद आपने बात नहीं करनी। ये 9 मई हो गया, इससे निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आप इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और जाकर इस धड़े में शामिल हो जाएं। बाकी पाकिस्तान के ताकतवर हल्के यानी हम जो है वो संभाल लेंगे। अब इस साजिश के खिलाफ जो पाकिस्तान में जमहूरियत और अवाम के खिलाफ हुई, अवाम ने बदला ले लिया। अवाम ने इन ताकतवरों को, इस्टेब्लिशमेंट को, और इस इलेक्शन में जो कैंपेन इनको जो गारंटीज दी गई थी, इसको उल्टा कर रख दिया, और वोट की ताकत से ऐसा इनकलाब आया जिसके नताइज आज भी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो भुगत रही है। फॉर्म 47 इसी वजह से इसको बनाया गया, चूँकि जो उस वक्त जनरल साहब थे उनकी कारकर्दगी, जिन्हें बाद में बहुत कोशिश की गई नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उनको अमेरिका में सफ़ीर लगाया जाए या कहीं और किसी ओहदे पर रखा जाए, और वो बात तस्लीम नहीं की गई। उनको इस कारकर्दगी की बुनियाद पर फॉर्म 47 जो बाद में आपको बनाना पड़ा, उन्हें हमेशा के लिए एलिमिनेट कर दिया गया। यानी सियासत और इस मैदान से, ताकत के इस मैदान में वो आपको नज़र नहीं आए। दोस्तों, ये बातें उस वक्त भी कही गई। नूरीन नियाज़ी जो आज बता रही है ना, ये बातें उन लोगों को भी यही कहा गया था, तरीन साहब को भी यही कहा गया था, फवाद चौधरी साहब को भी यही कहा गया था, इमरान इस्माइल को भी, असद उमर को भी, और जितने भी इस कुंबे में शामिल हुए आहिस्ता आहिस्ता, इन सबको ये कहा गया था कि इमरान की कहानी ख़त्म हो गई, यार आप कोई और बात करें। ये इलेक्शन से पहले की बात है। इमरान खान के बारे में अब आप भूल जाएं। इमरान खान अब अकेला अपने बारे में फैसला करेगा और वो जेल में रहेगा। तो लिहाजा अपनी सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें। नारा ये लगता है ना, जब भी आपने कोई किसी मकबूल लीडर को कुर्सी से उतारना हो तो आप फिर पाकिस्तान का नारा लगा देते हैं, और जब आपके अपने घर पे बात आती है तो जो जवेद लतीफ़ साहब हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप इस वक्त इक़्तिदार में हैं और आप जो मर्जी कहें, आपके हर नारे को जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उसको माइंड नहीं करेगी। तो ये तमाम काम हुए। उस वक्त भी लोगों को यही कहा गया था, और फिर उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान की अवाम ने 2024 8 फरवरी की रात को इनसे बदला ले लिया और इनको कहीं का नहीं छोड़ा। मैं ये बातें बार बार आपको इसलिए सुनाता हूँ, ये जो कि ढूंढ ढूंढ के बल्ले के निशान जो आपने छीन लिया, लोगों के निशान ढूंढे और फिर इमरान खान के लिए इन खंभों को वोट दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना पूरा 360 यू टर्न ले लिया है। और जब मैं तहरीक इंसाफ कहता हूं तो मेरी मुराद इससे सेकंड टियर लीडरशिप है। तहरीक इंसाफ से लोग उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, वर्कर की जो उम्मीदें हैं, और वर्कर इंतज़ार कर रहा है कि अभी कॉल आएगी और ईद के बाद हमें तैयारी करनी है। देखिए, रमज़ान गुजर गया, रमज़ान से पहले इन्होंने कहा कि रमज़ान के बाद हम लाएमल देंगे, ईद आ गई, ईद के बाद कहा कि अभी इंतज़ार करेंगे, और फिर इंतज़ार के बाद हम अल्लामा राजा नासिर अब्बास और बाकी लोगों की तरफ देख रहे हैं, लेकिन ये कॉल नहीं आई। अब वर्कर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेचैनी बढ़ रही है, और सेकेंड टियर लीडरशिप के बारे में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो खुलकर इसका इजहार भी कर रहे हैं। तो हालात
آج بھی 2024 سے پہلے والے ہیں، لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اتنی تیاری کے ساتھ جب آپ کے لیے جیتنا زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا تھا، اس وقت پاکستان کی عوام نے مائنس کر دیا، تو آج عمران خان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ آپ سے قوم بدلہ لے گی، اور جب انہیں موقع ملے گا، اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں سہیل افریدی کو اس کرسی پر بیٹھے ہوئے، میمز بنا شروع ہو گئی، احتساب ہو رہا ہے، ورکر سوال کر رہا ہے، اس میں مخالفین کا دھڑا بھی شامل ہے، لیکن جنون جو پاکستان میں عمران خان کا مینڈیٹ ہے وہ سوال کرتا ہے کہ تحریک کب چلے گی۔ پاکستان کے سوشل میڈیا واٹس ایپ گروپس کے اندر صرف تحریک نہیں چلتی، یہ جو مزاحمتی انقلاب ہے وہ آپ کو سڑک پہ ہی لانا پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا بہت آرگنائز ہے، یہ وہ سوشل میڈیا ہے جس کے بارے میں اب لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، یہ وہ سوشل میڈیا ہے جہاں سے اگر بیانیہ بنتا ہے تو بڑے بڑے بیانیے اور بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ صفر ہو جاتی ہیں، لیکن مزاحمت جب تک میدان میں نہیں ہوگی نا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور اسی بات کو تمام بہنیں جو ہیں وہ بار بار کرتی ہیں، اور وہ اڈیالہ کے باہر ایک پریشر بنانے کی بات کر رہی ہیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اگر آپ ہزاروں کا قافلہ اسلام آباد لانے کے حوالے سے اپنے تحفظات یا آپ کی کچھ ریزرویشنز ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن منگل اور بدھ کو جمعرات کو آپ کو عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جا کر کھڑے ہونا چاہیے۔ اگر آپ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا چاہتے اور سمجھتے ہیں کہ اس سے سیاسی مداخلت ہوتی ہے تو نہ کھڑے ہوں منگل کو، آپ جمعرات کو جا کر کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وہ دن آپ کا ہے، اور آپ کو کسی کال کی، کسی دھرنے کی، کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف 5 سے 10 ہزار بندہ اگر اڈیالہ کے باہر جمعرات کو اور منگل کو آ کر بیٹھ جائے اور لوگوں کی آپ ذمہ داریاں لگائیں کہ اس دفعہ پنجاب سے لوگ آئیں گے، اس دفعہ KPK کے فلان شہر سے لوگ آئیں گے، اس دفعہ بلوچستان سے لوگ آئیں گے، اس دفعہ سندھ سے لوگ آئیں گے، تو یہ معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ کشمیر سے لوگوں کو بلائیں، گلگت بلتستان سے لوگوں کو بلائیں، لیکن آپ کو اب کوئی حکمت عملی دینی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی میری اکیلے کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ کی گرفتاری اور پھر جس طرح سے ان کو سزا دی گئی، اس کی ایک وجہ بھی یہ تھی کہ پنجاب سے لوگ نکلتے تھے اور وہ گروپس کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو تھی، اور اس کا آپ نتیجہ دیکھ لیں کہ ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ کتنے لوگ اب پنجاب سے نکالنے میں لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، قومیں سوئی رہ جاتی ہیں، ان کو جگانے کے لیے آپ کو قیادت والا رول پلے کرنا پڑتا ہے، اور ورکر جو لاہور میں خاص طور پہ کل بھی جی ایک احتجاج ہوا، چلے جتنے بھی تعداد تھی لوگوں کی، لیکن انہوں نے شملہ پہاڑی لاہور میں نکل کر عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، اور اس فسطائیت کے ماحول میں جہاں پر ایک طرف اگر آپ شملہ پہاڑی لاہور سے واقف ہیں تو ایک طرف آپ کی پولیس لائن ہے اور دوسری طرف امریکن کونسولیٹ ہے، اور یہ پورا علاقہ نا بڑا ہی حساس ہے، ساتھ ہی پنجاب اسمبلی اور بہت سارے دیگر بلڈنگز بھی ہیں، تو یہاں پر پولیس کا آنا، فوری پہنچنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ فوری طور پر پولیس آ سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے۔ تو جب تک آپ پاکستان کے اندر لوگوں کو گلی گلی یہ پیغام نہیں بھیجیں گے اور مزاحمت جو ہے وہ میدان میں نہیں ہوگی، تو میرے بھائی واٹس ایپ گروپس کے اندر جتنا مرضی آپ لڑیں، یہ عہدوں کی لڑائی ہے، یہ کرسی کی لڑائی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے شاید ان لوگوں کو یہ بتا دیا ہے، اور لوگ وہی غلطی کر رہے ہیں جو 2024 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں نے غلطی کی، جو اب اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوتے تو آج ہم بھی تاریخ کے اندر اپنا نام جو ہے وہ لکھوانے میں کامیاب ہو جاتے۔ اور دوستو، علیم ان گنڈا پور کے بارے میں ایک بات خان صاحب نے کہی تھی کہ اگر یہ لیاقت باغ پہنچ جاتا تو یقیناً یہ آج ہیرو ہوتا۔ آپ کو یاد ہے نا یہ الفاظ؟ تو سہیل افریدی، آپ کے پاس بھی وقت اب کم ہے، کیونکہ میمز بننا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ جو ورکر اور میڈیا کا جو احتساب ہوتا ہے نا، آپ اپنا پورا ٹینیور بھی شاید پورا کر لیں اور آپ کا ٹینیور پورا بھی ہو جائے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا قوم کبھی معاف کرے گی ان تمام لوگوں کو؟ کبھی نہیں معاف کرے گی۔ سہیل افریدی صاحب نے آج انٹرنیشنل میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور یہ میں امانتاً تمام چیزیں آپ تمام دوستوں سے شیئر کر رہا ہوں، کیونکہ یہ اس مشن کے اندر جو جتنی کوشش کر رہا ہے ان تمام باتوں کو پاکستان کی عوام تک پہنچنا چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب پشاور میں خطاب کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو نااہل ہیں، جو کرپٹ ہیں، ان لوگوں کو عہدوں سے فارغ کیا ہوا ہے۔ مجھے اپنی تبدیلی کا کوئی غم نہیں ہے، نہ مجھے عہدے کی لالچ، نہ کرسی کی لالچ، اور نہ مجھے کسی کا خوف ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے ڈرا نہیں سکتی۔ پارٹی کارکنان کی قربانی رائگاں نہیں جائے گی، اور تحریک انصاف متحد ہے۔ عمران خان بشرا بی بی سے جیل میں ملنے کی اجازت نہیں۔ میں نے بڑے بڑے اور چھوٹے چھوٹے مغربچوں کے کرپشن کے دروازے بند کر دیے، اور میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں کہ مجھ سے پہلے جس نے مال بنایا اس کے حلق سے نکالوں۔ جب میں کرپٹ لوگوں پر ہاتھ ڈالوں گا تو ان کی چیخیں نکلیں گی۔ جب آپ ایک سسٹم کو بدلنے جاتے ہیں تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ سسٹمز کو تبدیل کریں گے یا لوگ آپ کو تبدیل کر دیں گے۔ ہماری حکومت نے نااہل لوگوں کو عہدوں سے فارغ کیا، بڑے اور چھوٹے مگرمچھوں کی کرپشن بند کی۔ جب آپ سسٹم تبدیل کریں گے تو یہ سب کچھ آپ کے ساتھ جو ہے ضرور ہوگا۔ دوستو، جرگے میں کیا کچھ ہوا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن ایک چیز جو بہت ہی اہم ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے لائے عمل،
اور جب بھی سہیل افریدی روسٹرم پر آتے ہیں تو قوم یہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ اب کوئی کال دیں گے، اور اب انہیں کوئی کال دینی چاہیے، کم از کم حکمت عملی کا اعلان کیا جائے۔ جب آپ سلمان اکرم راجہ کو روک کر پوچھیں تو وہ وہاں پر آپ کو صرف جب بھی بہنوں کے حوالے سے آج کل ان سے سوالات ہو رہے ہیں تو وہ اس کا کوئی معقول جواب نہیں دے پاتے، اور وہ ڈینائی کرتے ہیں، ایک سٹیٹ آف ڈینائل کے اندر وہ موجود ہیں۔ اور پھر دوسری طرف سہیل افریدی کے ساتھ وہ آج کل بہت قریب ہیں، تو قوم سر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، ہیلی کاپٹرز کی رائڈز بھی دیکھ رہی ہے، آپ کے پروٹوکول کو بھی دیکھ رہی ہے، آپ کی ٹک ٹاکس کو بھی دیکھ رہی ہے۔ کاش آپ اسی زور و شور کے ساتھ عمران خان کے لیے بھی جا کر پٹیالہ کے باہر اس جمعرات کو یعنی کل اکٹھے ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ موقع گنوانا نہیں چاہیے۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں جی، ایک تو اس کی لیگل امپلیکیشنز ہیں، اور دوسری طرف جو نظریہ اور جو بیانیے کی جنگ ہے وہاں پر بھی آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ورکر یہ کہتا ہے نا، اور پھر یہ لوگ بھی سوچتے ہیں۔ آج میں خواجہ آصف کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا، ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا جی کہ سانو لڑن دی لوڑ ہی کوئی نہیں تحریک انصاف سے۔ پوچھا جی کیوں؟ انہوں نے کہا یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، سوشل میڈیا میں آپ کو ایک تفریق نظر آئے گی، لوگ آدھے ان سے مترفر ہو گئے، خلاف ان کے ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، اور ان کا مقصد صرف کرسی ہے، اور لوگوں کے سامنے یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم خان کے بہت پیار کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ آپس میں لڑ کر یہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، اور پھر جب ہماری ضرورت پڑے گی تو طاقت تو ہمارے پاس ہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو اس اسٹیٹ آف ڈینائل سے باہر آنا چاہیے، آپس کے اختلافات ختم کریں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی حکمت عملی دیں۔ اگر آپ کل نہ گئے، اور یقیناً ایسا ہی ہوگا، وہاں پہ 5-7 لوگوں کے نام چلے جائیں گے اور ان میں سے کوئی نہیں جائے گا، اگر اندر سے آواز پڑ گئی کہ عمران خان کے ملاقاتی آ جائیں جی ہمارے پیچھے پیچھے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یقیناً تحریک انصاف کو اس حوالے سے علائم دینا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو نورین نیازی کی گفتگو نا بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اس میں دلیل یہ ہے کہ جب نورین نیازی یہ کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایم پی ایس کو بتا دیا گیا کہ عمران خان ڈی اینڈ ہے، لہٰذا تم ان کے پیچھے مت چلو اور ہمارے پیچھے چلو، تو اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے، پریکٹیکل مثال، وہ ہمیں جمعرات کا دھرنا نظر آتا ہے، وہاں پر لوگ نہیں جاتے۔ اور پھر علیمہ خان کے ساتھ آہستہ آہستہ جو لوگ پہنچ رہے تھے ان کو بھی انکار کر دیا گیا کہ تم لوگوں نے نہیں پہنچنا۔ دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں نا، یا تو پس پردہ کوئی ڈیل چل رہی ہے جس کا بہنوں کو بھی نہیں پتا، اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کمپرومائز ہو گئی ہے، قائدین کمپرومائز ہو گئے، جیسا کہ نورین نیازی کہہ رہی ہیں۔ اور آپ نے دوستوں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نورین نیازی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ جس ماں نے اپنا بچہ جو ہے وہ اس سیاسی جدوجہد کے حوالے کر دیا ہو، وہاں پر کوئی ایجنڈے نہیں ہوتے میرے بھائی۔ اور دوستوں میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ آج پورے 3 سال ہو گئے ہیں خان صاحب کے گھر کے اوپر حملہ ہوا، لاقانونیت، اور جس طرح سے وہ لوگ گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہوئے، وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ شاید کوئی اندر کوئی دہشت گرد ہے جسے ہم پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بعد میں یہ بتایا گیا جی کہ اندر سے پیٹرول بمز ہیں، اور نہ جانے کیا کیا باتیں جو ہیں وہ منسوخ کی گئی، اور ایک کنفرنٹیشن تھی۔ اور یہ وہ وقت تھا جب پاکستان تحریک انصاف کے پاس میدان بھی تھا، پاکستان تحریک انصاف کے پاس آواز بھی تھی، اور لوگ ان کے ساتھ تھے۔ صرف ریاست کر کے کیا رہی تھی کہ پولیس کو استعمال کرتے ہوئے گھر کے دروازے توڑ کر اور اندر اٹیک کر کے ایک ماحول بنانا چاہتی تھی تاکہ لوگ وہاں سے غائب ہو جائیں، لیکن صبح یہ بھگاتے تھے، رات کو پھر وہاں میں میلہ لگ جاتا۔ اور ذلِ شاہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی نوجوان ہے جسے اس کے بعد شہید کر دیا گیا، اور جن حالات میں وہ بھی ایک پوری کہانی ہے۔ دوستو اس کے بعد اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے گھر پر بھی اسی طرح کا دھاوا بولا گیا، اور اندر سے گولیاں چل رہی ہیں، یہ باتیں کہی گئی، 3-4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ پھر پرویز الہی صاحب بھی آج کل خیر وہ آگے ہیں، سین پہ نظر آتے ہیں آپ کو۔ اور پھر مونس الہی صاحب کیونکہ ملک میں نہیں تھے، اور مونس الہی صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بات بتا دوں کہ مونس الہی جب والد صاحب جیل میں تھے تو مونس الہی پاکستان سے باہر تھے، اور بہت ہی تکلیف تھے وہ وقت تھا کہ باپ آپ کا جیل میں اور آپ باہر بیٹھ کر آپ کیا کر رہے تھے، آپ سیاست کر رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ مونس کو پاکستان میں اپنے والد کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، کانسیکوینسز کچھ بھی ہوں، ماں باپ سے اوپر کچھ نہیں ہوتا، لیکن مونس واز ناٹ ان دا کنٹری۔ پاکستانیوں کے گھروں کی جو چار دیواری کی حرمت تھی، اس کو پامال کیا گیا۔ پاکستان میں ورکرز کے گھروں پر چھاپے پڑے۔ یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کے گھر کی کہانی تھی جو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، عمران خان کی اس وقت تحریک کا حصہ تھا، اور آج بھی تحریک کا حصہ ہے۔ تو یہ صرف ایک فرد نے صرف ان کا لیڈر قربانی نہیں دے رہا تھا، بلکہ آپ کو یہ قربانی، شہادتیں قیادت کے بعد ورکرز میں بھی نظر آئے گی۔ تو پاکستان تحریک انصاف سر اپنے اس عروج پر تھی، اور اس قسم کے اتحاد کی اگر ہم آج
عملی مظاہرہ دیکھ لیں تو عمران خان ایک دن بھی جیل کے اندر نہیں رہیں گے بلکہ وہ باہر آ جائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ جو پیغامات بھیجے جاتے ہیں ان کے پیچھے تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اس وقت تحریک انصاف سے اپنی راہیں جدا کر سائڈ پہ ہو گئے. جو غلطی آپ نے اس وقت کی تھی آج کی قیادت بھی وہی غلطی دوبارہ دہرا رہی ہے. اور دوستو یہ جو طاقت ہے نا اور چڑھتے سورج کو سلام کرنا یہ صحافیوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یا تو صحافی اس ٹولے کا اس کنبے کا حصہ بن جاتے ہیں, اس قبیلے کی ممبرشپ لے لیتے ہیں جہاں پر طاقت ہوتی ہے. آج آپ دیکھ لیں گے پاکستان میں جو ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر جتنے بھی صحافی آپ کو دوست ہمارے نظر آتے ہیں یہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑے. ان کا قلم طاقت کے افغانوں کے لیے اٹھتا ہے, لکھتا ہے اور یہیں سے صرف آپ کو قصیدے سننے کو, لکھنے کو, پڑھنے کو ملیں گے. اس کے علاوہ ان قلمکاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں. مظہر صاحب از ون آف دیم. اور مظہر عباس جیسے ہمارے جو بزرگ ہیں, جو سینئر صحافی ہیں, ان کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تو یہ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں, سچ بولتے رہیں, لکھتے رہیں اور اس سے آنے والی نسلوں کو جو پرانے تھے یا بزرگ کہیں اور جنہوں نے طاقتوروں کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان میں جمہوریت کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, ان کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں. مظہر عباس نے پہلی مرتبہ مجیب الرحمان شامی صاحب کو ایکسپوز کیا. اور وہ کیا کیا کہ یہ جنرل ضیاء کو یقین دلاتے رہے کہ بھئی بیانیہ تو ہم بنائیں گے, ہمارا قلم چلے گا اور ہم آپ کے قصیدے لکھیں گے اور دنیا اس کو تسلیم کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل صاحب کو یہ معلوم تھی بات کہ یار میں پاکستان میں جمہوریت کے خلاف سب کچھ کر رہا ہوں تو میرے خلاف بغاوت نہ ہو جائے. لیکن شامی صاحب نے کہا کہ نہیں, آپ پریشان ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہمارا قلم چلے گا تو آپ کی حکومت چلے گی. مظہر عباس صاحب یہ بتاتے ہیں کہ ایک بار سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے ایک نجی محفل میں ایک سینئر صحافی سے پوچھا کہ میں نے ملک میں مارشل لا نہیں لگایا, ایک اچھا بلدیاتی نظام دیا. اس صحافی نے جواب دیا کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور شاید آپ ہمارے کئی سولین حکمرانوں سے بہتر ہیں. یہ بات درست ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے بہت سارے اچھے کام بھی کیے, لیکن جو بنیاد تھی وہ غلط تھی. ایک حکومت کو ختم کر کے اپنی حکومت قائم کرنا اور پھر جو بھی اس کی ہسٹری ہے ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتے, لیکن یہ ایک بنیادی وجہ بنی. اور پھر آگے کیا ہوا ذرا غور کریں. مگر آپ نے یہ سب ایک منتخب حکومت کو برطرف کر کے اقتدار پر قبضہ کر کے کیا, پھر اعلیٰ عدلیہ سے آپ نے اپنے مطلب کے فیصلے کیے. اب ہوا کیا, جنرل پرویز مشرف کے پاس بے پناہ طاقت تھی اور جب یہ ایئرپورٹ سے نکلے بہت سارے پاکستان کے سینئر صحافی بھی ان کے ساتھ ساتھ نکل رہے تھے. طاقتوروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, آپ کا قلم ان کے لیے چلنا, اور آپ جب دربار میں موجود ہوتے ہیں بادشاہ سلامت کی شان میں قصیدے لکھیں اور پھر ان کو مشورے دیں, پھر آپ اپنے آپ کو بھی آدھا حکمران سمجھتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, پاکستان میں صحافی جن کو تمغے ملے وہ بھی اپنے آپ کو آدھا حکمران سمجھتے ہیں, آدھا منسٹر سمجھتے ہیں, اس حکومت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ بھئی طاقتور تو ہمارے ساتھ ہیں. لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں طاقتور کہ جس دن یہ طاقت ختم ہوئی نا یہ قلم چلنے بھی بند ہو جائیں گے. یہ کوئی اور ٹھیا ڈھونڈ لیں گے, کوئی اور دکان کھول لیں گے اور کسی اور کے ساتھ ہو جائیں گے. تو پاکستان میں جو طاقتور ہے نا یہ اس وقت تک طاقتور ہیں جب تک قلم چلتا ہے. یہ طاقت جس دن جنرل پرویز مشرف نے وردی اتاری جو جملہ رہ گیا تھا اس کے بعد یہ کہاں گئے؟ مشرف صاحب کی جو حقیقت ہے وہ شاید ان کو ان کی زندگی میں معلوم ہو گئی تھی کہ بھئی وردی میں رہ کر آپ بندوق کے زور پر, ڈنڈے کے زور پہ حکومت تو کر سکتے ہیں, 10 سال آپ حکومت کر لیں, لیکن الٹیمیٹلی آپ عوام کو یہ سمجھانے میں 10 سال میں بھی آپ ناکام ہو جائیں گے, 100 سالوں میں بھی آپ ناکام ہو جائیں گے کہ اصل کام میں نے آپ کے لیے کیا. تو آج پاکستان میں جب کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ فلاں نے دیکھو اتنی سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کا فیصلہ کر لیا, وہ 3 سال سے سرمایہ کاری نہیں آئی. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اڑان بھر رہی ہے اور پچھلے 3 سالوں سے معیشت کا جو بڑا غرق ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں. اور یہ سب کہانیاں آپ کو اس وقت یہ قلمکار لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعد میں انہوں نے کہنا جی کہ ساڑھے تے پریشر سی, پھر یہی قلمکار آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے اوپر کیا پریشرز تھے, اور پھر یہی قلمکار آپ کو ان کے دور کے جو سیاہ چیپٹرز ہیں وہ آپ کے سامنے لکھتے ہوئے نظر آئیں گے. انہوں نے کہیں نہ کہیں یعنی وقت کا مورخ جو ہے نا وہ اگر صحیح ہو جائے, اگر پاکستان میں آج میڈیا پورے کا پورا سینسرشپ کے باوجود لکھنا شروع کر دے تو انقلاب آ جائے گا. دوستو آپ کو سوشل میڈیا پہ خبر کے لیے نہیں آنا پڑے گا. ڈان کے ساتھ دیکھ لیں کہ انہوں نے اشتہار بند کیے ہوئے ہیں. اگر پاکستان کا سارا میڈیا اکٹھا ہو جائے اور کہے کہ نہیں ہم نے طاقتوروں کی جمہوریت کے اندر جو انٹرفیرنسز کو ایکسپوز کرنا ہے, پاکستان میں آپ کو تحریک انصاف کے ورکر کی یا انقلاب کی ضرورت نہیں ہے, انقلاب یہیں سے پیدا ہوگا. دوستو شہباز شریف صاحب نے اسی تناظر میں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے, بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ ہے, اور میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ انہوں نے اب جنگ کا بہانہ بنا کر کہنا کہ جی ترقی ہو رہی تھی لیکن جنگ ہو گئی ہے لہٰذا ترقی رک گئی اور ہمیں مزید ٹائم دیا جائے. اور اسی بنیاد کے اوپر یہ پاکستان میں اب اپنے ایک نئے دور کا آغاز کرنے کا خواب دیکھ کر
اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک نئی ڈیل کے لیے جائیں گے، یا اسٹیبلشمنٹ خود کہے گی کہ یار ہماری پارٹنرشپ بڑی اچھی چل رہی ہے، لہٰذا ہمیں اگلے 5 سال بھی اکٹھے کام کرنا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ، وہ کہتے ہیں جی کہ مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جنگ نے ہماری 2 سال کی اجتماعی معاشی کاوشوں کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے خطے میں امن کے قیام کے لیے صدق دل سے کوشش کی۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ 21 گھنٹے تک چلا، فریقین کے درمیان سیز فائر جاری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ اور پھر انہوں نے اور باتیں بھی کی ہیں۔ اب اگلی بات ان کی سن لیں۔ پاکستان کا جنگ سے پہلے ایک ہفتے کا بل $30 کروڑ تھا، جو اب $80 کروڑ تک پہنچ گیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں نے معاشی استحکام کی کوششوں پر جو برے اثرات مرتب کیے۔ پاکستان نے $3.5 ارب کے بیرونی قرضے واپس کیے۔ ماشاءاللہ ہم نے اللہ کے حکم سے قرضے واپس کر دیے۔ معاشی چیلنج سے نمٹنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت کے تعاون کے مشکور ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے قرضہ لیا تھا، الحمدللہ یہ قرضہ سعودی عرب کی مدد سے ہم نے واپس کر دیا قرضہ لے کر۔ تو پاکستان میں سرکار جب آپ کی حکومت آئی تھی، آپ نے IMF کا ہاتھ اسے پکڑ لیا تھا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کابینہ کے لوگوں نے IMF کو لکھا، آپ لوگوں کی حکومتیں IMF کے بغیر نہیں چل سکتی۔ یہ آپ کے الفاظ ہیں کہ ہم قرضہ نہیں لینا چاہتے، لیکن ہمارے سے کچھ پھر ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو ہم نہیں کرنا چاہتے، اور وہاں پر آپ کی حکومتیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں۔ یہ عمران خان اکیلا 3 سالوں میں تو حکومت نہیں چلا رہا تھا، اس سے پہلے آپ کی حکومت، آپ کے بھائی کی حکومت، آپ کے سیاسی سمدھیوں کی حکومت، آپ کے اتحادیوں کی حکومت اس ملک کے اندر رہی، اور یہ سارا قصور عمران خان پر۔ آپ معیشت کی بات کریں، یہ عمران خان پہ لے جائیں گے۔ آپ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی بات کریں، یہ عمران خان اس کا جواب ہوتا ہے۔ آپ پاکستان میں کہیں ڈرون کے حملے ہوتے ہیں، یہ عمران خان سے اسے جوڑ دیں گے۔ آپ یہ کہیں کہ فلسطین پہ بات نہیں کرتے پاکستان کا موقف، اور یہ کہیں گے کہ دیکھو جی وہ جو اڈیالہ میں بیٹھا ہے اس نے آج تک کسی بھی اسرائیلی رکن کے لیے بات نہیں کی، کیونکہ وہ اس لابی کا حصہ ہے۔ آپ ان سے کوئی بات کر لیں، یہ آپ کو نا گھما پھرا کر دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ ان کے ہر جواب کے اندر آپ کو عمران خان ملے گا کہ ہر تباہی کا ذمہ دار عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو فگرز ہیں یہ اس جنگ سے پہلے بھی یہی تھی، اور پاکستان کے قرضے میں اس سے پہلے بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس جنگ سے پہلے کون سا کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی؟ آپ قرضہ لیتے ہیں ایک ملک سے، دوسرے ملک کا قرضہ اتار دیتے ہیں۔ آپ قرضہ اس لیے لیتے ہیں کہ مزید قرضہ لیا جا سکے اور جو پرانا قرضہ ہے اسے اتارا جا سکے۔ تو دوستو یہ حقیقت ہے اس حکومت کی۔ انصار عباسی صاحب نے اس حکومت کی تعریف کی کہ دیکھیں جی لاک ڈاؤن ہو رہا ہے اور بڑا زبردست فیصلہ ہے۔ اب ڈان اخبار نے ایک خبر دی ہے، اور ڈان اخبار کے مطابق ایک جانب 8 بجے بازار بند کرانے کے فوائد، تو دوسری جانب ڈان اخبار میں عامر شفاعت خان کی خبر، بازاروں کی جلد بندش سے ایک ہفتے میں 100 ارب کی معاشی سرگرمیوں کا خاتمہ۔ 100 ارب ہفتہ وار کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماہ میں 400 ارب روپے سے زائد کی معاشی سرگرمیوں کا نقصان ہوا ہے۔ لیکن ہم تو جی ترقی کر رہے ہیں بقول شہباز شریف صاحب، اور جنگ کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے۔ قوم کو بیوقوف بنانا بند کر دیں۔ پاکستان میں لوگوں کی روٹی نہیں پوری ہو رہی، 1 کروڑ 10 لاکھ لوگ بھوکے سوتے ہیں، 3 کروڑ سے زائد بچے پاکستان کے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں، سکولز نہیں جاتے، اور یہ ہمیں کہتے ہیں جی ترقی ہوئی تھی۔ ہاں جی، جنگ سے پہلے تو پاکستان میں تمام بچے سکول بھی جا رہے تھے۔ 1 کروڑ 10 لاکھ کے فگرز جو ہیں یہ جنگ کے بعد کی پیداوار ہے۔ اور پھر دیکھیں جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ پاکستان میں تیل تو جی آپ کے پاس پہلے سے موجود تھا، وہ بھی تیل آپ نے انٹرنیشنل ریٹ کے اوپر بیچا۔ اور چینی سکینڈل یہ جنگ سے پہلے بھی تھے، جنگ کے بعد بھی آپ کو ملیں گے۔ یہ جو آپ کا گندم سکینڈل ہے یہ پہلے بھی تھا، بعد میں بھی ملے گا۔ تو پاکستان میں یہ سب ایک جھوٹ بریگیڈ ہے جو آپ کو یہ سارا منظر آپ کو دکھاتا ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ایک امپورٹنٹ فیصلہ آیا، اور اس فیصلے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک حلقے کے نتائج اور دھاندلی جو وہاں پر ہوئی، اس پر سپریم کورٹ کی اہم آبزرویشن، اور اس پورے الیکشن کو انہوں نے ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ بیانیے کی جو جنگ تھی جو بنائی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، اس فیصلے نے حقیقت کھول دی ہے اس حکومت کی۔ سپریم کورٹ نے فروری 2024 کے انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ 251 کے انتخابی نتائج کو دھاندلی زدہ قرار دے دیا۔ ریٹرننگ افسر کو فارم 45 میں دانستہ تبدیلی کا ذمہ دار قرار دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ ریٹرننگ افسر نے نتائج میں تبدیلی کر کے اپنے قانونی اختیارات سے تجاوز کیا، جس سے انتخابی نتائج نمایاں طور پر متاثر ہوئے۔ الیکشن ٹریبونل کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پہلے کامیاب قرار دیے گئے امیدوار کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ درخواست گزار نے تصدیق شدہ فارم 45 کے مطابق اکثریت حاصل کی۔ الیکشن کمیشن اس کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن فوری جاری کرے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس شاہد وحید، نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے اس فیصلے میں لکھا
کہ انتخابی عمل عوامی مینڈیٹ کا امین اور انتخابی عمل کی شفافیت کا محافظ ہوتا ہے۔ غیر جانبداری سے کسی بھی انحراف یا قانونی فریم ورک سے ہٹانا نہ صرف کسی ایک انتخاب کے نتیجے کا نقصان پہنچاتا ہے بلکہ جمہوری نظام کو بھی خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور اس ملک کے ججوں، غور سے سنو، غور سے دیکھ لو اس پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو کہ جمہوریت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں۔ اب آپ کے ایک حلقے کے نتائج کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کاش اس وقت آپ کو ذرا سی غیرت آ جاتی آپ تمام دوستوں کو، ہمارے بزرگوں کو۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں آپ تمام دوستوں کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ ملک کے اندر جب کسی شخص کو اٹھا لیا جاتا ہے نا سچ بولنے میں، تو آپ کے فیصلے اس کی بنیادی وجہ ہے۔ آپ نے اگر ظالم کا ہاتھ روکا ہوتا، قاضی کو پوچھا ہوتا، قاضی کے آنے کے بعد اور اس کے جانے کے بعد پاکستان میں اگر تمام ججز اکٹھے ہو کر بیٹھ جاتے اور یہ ترامیم نہ ہونے دیتے تو آج یہ ہمیں منظر دیکھنے کو نہ ملتا۔ ایک حلقے کے نتائج دھاندلی زیادہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ فرق ضرور پڑے گا کہ اگر پاکستان میں ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جو درخواستیں تھیں ان کو ناک آؤٹ نہ کیا جاتا، جنہیں ہم انتخابی عذرداریاں کہتے ہیں، تو آج یہ پولیٹیکل کینوس جو ہے مکمل طور پہ تبدیل ہو جاتا۔ مریم کا حلقہ کھلتا، شہباز شریف کا حلقہ کھلتا، نواز شریف صاحب کو ہار پہ ہار ملتی اور زرداری کے خاندان کے حلقے کھلتے۔ اس ملک میں 17 سیٹوں والوں کے حلقے کھلتے۔ ان کو لگ پتہ جانا تھا کہ پولیٹیکل کینوس کتنی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے، لیکن ججز نے ہمت نہیں کی۔ جس نے ہمت کی اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اور پھر آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں خبر دے دوں کہ 2 ججز جن کا تبادلہ نہیں ہوا، اس کے پیچھے پیپلز پارٹی تھی۔ دیکھیں آج سارے فیصلے نا سیاستدان کر رہا ہے، ایگزیکٹو کر رہا ہے، اس میں عدلیہ آزاد نہیں ہے۔ اور عدلیہ آزاد ہوتی اگر یہ ججز جو ایک حلقے کا فیصلہ سنا کر اپنا نام تاریخ میں لکھوانا چاہتے ہیں، اگر یہ تمام ججز اکٹھے ہو جاتے، پاکستان کی تمام عدالتوں کے ججز باہر آ کر کھڑے ہو جاتے، وکلاء آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، بارز آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی کہ آپ ملک کے اندر جمہوریت کا کیا حل کرنے جا رہے ہیں، اس کا اثر صرف ایک ادارے پر نہیں پڑے گا، لیکن کسی کو چیف جسٹس بننا تھا، کسی کو بڑی گاڑی چاہیے تھی، کسی کو دوبارہ ایکسٹینشن چاہیے تھی، کسی کو بلے کا نشان چھیننا تھا، اپنی ذاتی ضد پوری کرنی تھی۔ آپ نے پاکستان کی سیاست کا بیڑا گرک کر دیا، جمہوریت کا بیڑا گرک کر دیا۔ اگر اس ملک کے ججز رات کو عدالتیں نہ کھولے نا تو یہ ملک میں آپ کو ہمیشہ جمہوریت نظر آئے گی۔ اب سر ہوا یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کہنے پر جو خبریں آ رہی ہیں 2 ججز کا تبادلہ نہیں ہوا اور ایگزیکٹو مکمل طور پہ عدلیہ کو کنٹرول کر چکا ہے۔ تفصیلات کے مطابق محسن اختر کیانی، جسٹس بابر اور جسٹس سمن کے تبادلوں کی منظوری دے دی گئی، اور اس سے پہلے حکومتی اقدام میں پیپلز پارٹی کی مداخلت کی وجہ سے جسٹس خادم حسین اور جسٹس ارباب ایم طاہر کے نام کم از کم فی الحال کے لیے ٹرانسفر کی فہرست سے خارج کر دیے گئے۔ کیونکہ یہ ان کے ججز ہیں نا، سندھ ہائی کورٹ سے آئے تھے تو وہاں کا انفلوئنس ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ججز اگر واپس گئے تو یقیناً ہمارا اسلام آباد میں جب کوئی معاملہ آئے گا اس عدالت میں ہمارا تو کوئی جج ہی نہیں ہوگا، اور آپ اپنے ججز کو یہاں پہ بٹھا دیں گے تو ہمارا جو قورم ہے اسے پورا کرو، ہمارے ججز کو بھی اس سسٹم میں انڈکٹ کرو۔ تو اس تناظر میں یہ تمام جو ہیں کام ہو رہے ہیں۔ تو آج ججز سے پوچھ لیں، وہ جب رانا صاحب سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے تبادلہ کر دیا، ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تو جوڈیشل کونسل کا فیصلہ ہے، کمیشن کا فیصلہ ہے۔ تو کمیشن میں پولیٹیکل جو آپ کی نمائندگی ہے وہ بھی تو موجود ہے، اٹارنی جنرل آپ کا، پاکستان بار کونسل آپ کی، اس کے بعد آپ کی ایک پارٹی سے جو فاروق ارچنائک اور دیگر لوگ آتے ہیں یہ بھی آپ کی پارٹی سے۔ تو دنیا کو بیوقوف بنانا بند کر دیں۔ ویورز یہ ہماری آج کی نشست تھی، اپنے کمنٹس سے ضرور بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔